अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और नए हफ्ते की तैयारी भी आप लोगों ने कर रखी होगी। लेकिन जिस तरह दिन गुज़रते जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी के लम्हात गुज़रते जा रहे हैं, ये सिर्फ तारीख़ें नहीं हैं, ये हमारी ज़िंदगी के लम्हे हैं जो एक एक मिनट एक एक सेकंड में हमारे हाथों से निकलते जा रहे हैं रेत की तरह। और इसको मेरे ख्याल से बचाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है ना, वो हमारी सेहत है। अगर हमारी सेहत अच्छी है तो हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा खूबसूरत गुज़रता है, खुशगवार गुज़रता है। अगर हमारी सेहत ही नहीं है और हम सेहतमंद है ही नहीं, हम बेड रिडन हो चुके हैं, यहाँ पर हमें कोई बीमारी लाहक हो चुकी है, तो फिर आप यही समझें कि जनाब ये बोनस है ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं। इसीलिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हम भी अपने शो में आपको बताते रहते हैं कि अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का ख़ास करके ख़याल रखें और इसमें कभी भी नेग्लिजेंस जो है ना वो ना लेकर आए। बाकी हम हर चीज़ के ऊपर पैसा लगा देते हैं, सोच विचार भी कर देते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन भी ले लेते हैं कि जनाब ये चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ नहीं हो रही, लेकिन कभी हमने अपनी सेहत को जो है ना वो प्रायोरिटाइज़ नहीं किया है। हमने हमेशा सेहत को नेगलेक्ट किया है, उसको नीचे रख कर बाकी चीज़ों को ऊपर रखने की कोशिश की है, जिसकी वजह से हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बहुत बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली, क्योंकि मैं हेल्थ के बारे में इसलिए बात करी कि रिसेंटली एक ऐसा वाक़या पेश आया है मेरी फ़ैमिली में, जिसकी वजह से मुझे ये लगा है कि हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों का ख़ास तौर पर हर 6 महीने बाद या हर साल बाद ज़रूर लाज़मी टेस्ट करवाने चाहिए, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, लैब्स करवाने चाहिए, ताकि जो उनकी सेहत है ना वो ख़राब होने से बच सके। और दूसरा ये कि बड़े बुज़ुर्गों से भी ये दरख्वास्त करते हैं, हम ये इल्तिजा करते हैं कि आप भी अपनी सेहत का थोड़ा बहुत ख़ुद भी ख़याल रखा करें। ख़ास तौर पर जो स्मोकर्स हैं, मैं उनको कहूँगी कि स्मोकिंग आपकी कि ये जानलेवा भी हो सकती है। अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जिससे आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, आपकी फैमिली सफ़र कर रही होती है, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, आपको लंग्स के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, आपको रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें जिस चीज़ से, जिस मुसीबत से, जिस मुश्किल से आप गुज़र रहे होते हैं ना, आपकी पूरी फैमिली गुज़र रही होती है। तो इसलिए इन चीज़ों से इज्तनाब करें, अपनी सेहत का ख़याल रखें ताकि आप भी खुश रहें और आपकी फैमिलीज़ भी खुश रहें। तो ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ वक्त के साथ साथ कई पेचीदगियाँ अपने साथ लेकर आती है। अब शुगर के मरीज़ अक्सर ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं, अगर आप लोगों के घर में भी है, कि उनके जिस्म पर ना मामूली सा ज़ख़म भी ठीक होने में बहुत वक्त लेता है। कहीं फंगस बन जाती है जो ज़िद्दी साबित होती है, तो कहीं ज़ख़म बिगड़ कर गैंग्रीन की सूरत इख्तियार कर लेता है। अब बाज़ मरीज़ों को हाथ पाँव के जोड़ों में मुसलसल दर्द रहता है, अकड़न रहती है, कमज़ोरी का सामना भी रहता है, जिससे रोज़मर्रा की जो उनकी ज़िंदगी होती है वो मुतासर हो जाती है। तो आज हम इसी के मुतालिक जानेंगे कि आखिर ये मसाइल क्यों पैदा हो रहे होते हैं और इनकी इब्तदाई अलामात क्या है और क्या हिकमत के मुताबिक इनका कोई मौसर और महफूज इलाज मौजूद है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर इसहाक सुल्तान हकीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। हकीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। हकीम साहब, आज हमने शुगर के हवाले से बात करनी है कि शुगर के मरीज़, एक तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा कह लें कि ख़तरनाक है, और दूसरा इसके साथ जो पेचीदगियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। ख़ासतौर पर अगर आपको कोई कट लग जाता है, कोई ज़ख़म हो जाता है, तो वो जल्दी हील नहीं होता है, जल्दी भरता नहीं है। इसकी क्या वजह है? क्या ऐसी हमारी बॉडी में ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से ज़ख़म नहीं भरते हैं शुगर वालों के? बहुत शुक्रिया आपका। एक तो इसके बारे में पेशेंट को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी होता है कि अक्सर जिन लोगों को शुगर हो जाती है उनके ज़हन में ये खौफ सवार रहता है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद उनका एम्पुटेशन हो जाएगा, उनके पाँव कट जाएंगे, पाँव की उंगली कट जाएगी। अगर उनको बर वक्त इसके बारे में एजुकेट कर दिया जाए
تو وہ اس نہ سے خوف سے نکل سکتے ہیں بلکہ اس بیماری سے بچ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انسان جیسے ہی پیدا ہوتا ہے اور ماں کی فیڈ پہ ہو یا کوئی بھی اور فیڈ لے رہا ہو, اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ایک جو ہے پیریفرل آرٹری ڈیزیز سٹارٹ ہوتا ہے. وہ ایسی بیماری ہے, مطلب اس کے خون کی نالیوں کے اندر کیلشیم اور فیٹس ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ایج کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا ہے, اور نارمل صحت مند انسان جو ہوتا ہے 80 سال کی عمر میں جا کے اس کے خون کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں. لیکن جو شوگر پیشنٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ پروسیس جو ہے وہ اس سے 2 سے 3 گنا صحت مند کی نسبت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر شوگر پیشنٹ کو 60 سال کی عمر کے اندر ان کے خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں, ان کے اندر کیلشیم اور فیٹس ڈپازٹ ہو جاتے ہیں, اور ان کا جو لیومن ہے, جو خون کی نالیوں کا اندر والا جو حصہ جہاں سے خون نے چلنا ہوتا ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ میرے پریکٹس کے اندر میں دیکھتا ہوں تب 35 ایئر 30 کے بچے بھی میرے پاس آ رہے ہیں جن کو گینگرین ہو گئی ہے. اب اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ان کو لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہوتا یا اپنی شوگر کو کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے. اب چونکہ شوگر کی وجہ سے ان کا جو آرتری پروسیس ہے, سیکلیروسس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, انہیں خون کی نالیاں بہت جلدی سکڑ جاتی ہیں. اس وجہ سے ان کو جو پاؤں جو ہے خاص طور پر جسے ہم کہتے ہیں وہاں پر خون سپلائی کم ہوتی ہے, آکسیجن کم ہوتی ہے, نیوٹرنز کم ہوتے ہیں, اور جتنی خون چاہیے اس کی سپلائی پوری نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ان لوگوں کے جو ہے وہ زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے. ان کی امیونٹی بہت کمزور ہو چکی ہوتی ہے, ان کے وائٹ سیل جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہو چکے ہوتے ہیں. اگر یہ اپنا بر وقت یہ اس کو سب چیزیں جو میں بتائی ہیں اس کو کنٹرول رکھیں تو یہ ان کا زخم جلدی ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور بر وقت اگر لیں تو پھر یہ کمپلیکیشن سے بھی بچ سکتے ہیں. صحیح ہے, مطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, حکمت میں صرف اس کا ان کو علاج ایجوکیٹ موجود کرنے ہے. کی ضرورت ہے. ایک تو ایجوکیٹ ہے, دوسرا یہ کہ اگر بر وقت آپ اس کا علاج کروا لیتے ہیں تو آپ ان تمام تر چیزوں سے یا پیچیدگیاں زیادہ ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو یہ گینگرین کیا مرض ہے اور اس کا علاج کیا ہے حکمت کے اندر؟ جی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ایسے پیشنٹ میں کیا ایتھروسیکلیروسس پروسیس ہوتا ہے, پرابلم آتے ہیں, یعنی خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ظاہر خون پھر کم سپلائی ہوگا, تمام ٹیشوز کو کم سپلائی ہوگا, یعنی اس کے مسکولر ٹیشوز کو بھی کم سپلائی ہوگا, اس کے نرو سیلز کو بھی کم سپلائی ہوگا. اب یہ نرو سیل کو جب کم سپلائی ہوگا تو پھر ان کے اندر ایک ڈائبیٹک نیوروپیتھی سٹارٹ ہو جاتی ہے. یعنی انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے پاؤں میں کچھ زخم ہو گیا ہے, کوئی کیل چبھ گیا ہے. یہ چولہے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا پاؤں جل جاتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. اب سیکنڈ چونکہ خون کی سپلائی کم ہو رہی ہے, ان کو آکسیجن لیول پورا نہیں مل رہا, ان کو نیوٹرنس پورے نہیں مل رہے, تو ان کے جو تھے وہاں پر خون کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے یا کوئی زخم ہو جانے کی وجہ سے ہیل اپ اس لیے نہیں ہوتا, اور وہاں کے ٹیشوز کیا ہوتے ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ براؤن یا بلیکش کلر یا گریش کلر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. سیلز کا اس طرح ڈیڈ ہو جانا ہی دراصل گینگرین کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی علاج کیا ہے اگر گینگرین ہو جاتی ہے یا پھر اس طرح کا کوئی پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے, رنگت اگر آپ کی اسکن کی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر اس کا علاج کیا ہے حکمت کے اندر؟ سب سے جیسے میں نے پہلے یہ کہا کہ ہمیں بہت ہی فوری طور پر اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے. اگر زخم ہے وہ 2-4 دن لے رہا ہے, وہ ہیل اپ نہیں ہو رہا, اس میں پس آنے شروع ہو رہی ہے, اس میں بیڈ سمیل, اور اتنی بیڈ سمیل ہوتی ہے آپ اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتے, اور زخم دن بدن پھیلتا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پہ اپنے معالج سے رابطہ بھی کرنا ہے اور فوری طور پہ اس کا علاج بھی کرنا ہے. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, اس مریض کی شوگر کو کنٹرول کریں گے. ہم اس کاز کو دیکھیں گے, اس کی کاز کیا بنی اس گینگرین ہونے کی. کیا اس کی شوگر کنٹرول نہیں جا رہی تھی تو اس کی شوگر کو کنٹرول کریں. اگر اس کے اندر بہت زیادہ کولیسٹرول ہائی جا رہا تھا تو پھر اس کا علاج کر لیں. اگر اس کو موٹاپا بہت زیادہ آ رہا ہے تو پھر اس کے موٹاپے کا بھی علاج کریں. ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس مریض کے لیے جو بتاتا ہوں کہ شوگر بڑھ رہی ہے تو سب سے ضروری تو یہ ہے اس کی شوگر کو کنٹرول کیا جائے, اور اس کے لیے ہم جو اس کے لیے دوا دیتے ہیں میں آپ کو پہلے وہ بتاتا ہوں کہ اس مریض کو جب علاج آپ گینگرین کا کر رہے ہیں ساتھ اس کو شوگر کنٹرول کرنے کے لازمی دوا دیں گے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس اس کے لیے چلیں نسخے سے پہلے کالر سے بات کر لیتے ہیں. زاہد اقبال ہیں, انہوں نے ہمیں جھنگ سے کال کی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زاہد صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ شوگر کی علامات کے بارے میں اور اس کے صد باب کے بارے میں. ٹھیک ہے زاہد صاحب, ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں علامات کے حوالے سے اور صد باب کے حوالے سے. آپ بتانے لگے تھے, نسخہ بتانے لگے تھے.
تو جیسے شوگر کے علامات میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو زبان خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، رات کو بار بار پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، اور آپ کا ویٹ ڈے بائی ڈے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی قوت کم ہو جاتی ہے، آپ کو پہلے جو جب بڑے آرام سے جو کام کر رہے تھے اب وہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہوتے، اور سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں تو اس سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کو شوگر کیا ہے۔ تو یہ اس کا جو مختلف علامات ہوتی ہیں۔ اب اس کے علاج کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ سب سے ضروری ہے کہ میں آپ کو سنگل ریمیڈی بتا دیتا ہوں، اگر کوئی شخص اس پہ عمل کرتا ہے اور اپنی انٹیک کو خاص طور پہ کنٹرول کر لیتا ہے تو کیا ہے، ایک پنیر ڈوڈی ہے، بڑی سادہ سی بڑی سمپل سی دوا ہے، بڑی سستی مل جاتی ہے۔ یہ اس طرح میں یہ دانے ہوتے ہیں، کڑوے ضرور ہوتے ہیں، اگر 5 سے 7 دانے رات کو 1 کپ پانی میں بھگو کے رکھ لیے جائیں اور صبح اس کو نتھار کے پی لیا جائے تو اس سے شوگر 100% کنٹرول ہو جاتی ہے، صرف اس کو کھانے سے؟ صرف ایک دوا سے، پنیر ڈوڈی ہم اس کو کہتے ہیں، پنیر ڈوڈی، بہت سادہ سی بڑی سمپل سی اور بڑی آرام سے مل جاتی ہے ہر پنسار اسٹور اور سے۔ یہ 6 سے 7 دانے 6 سے 7 دانے بس، رات کو بھگو کے صبح یہ بھی کھانے ہیں یا صرف اس کا پانی پینا صرف ہے؟ اس کا پانی پی لیا جائے۔ اوکے، لیکن ساتھ آپ نے چکنائیاں کنٹرول کرنی ہے، میٹھا کنٹرول کرنا ہے، کولڈ ڈرنکس وغیرہ بند کر دینے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں جیسے چاول ہے، گندم ہے، اس سے اوائڈ کرنا ہے، میٹھے پھلوں سے کنٹرول کرنا ہے، اور روٹی ویجیٹیبلز جو ہوتی ہیں جیسے جو سبزیاں ہماری زمین کے اندر پیدا ہو رہی ہیں جیسے گاجر ہے، مولی ہے، شلجم ہے، اور سب سے بڑھ کر جیسے آلو ہے، ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے تو آپ کی شوگر 100% کنٹرول ہو جائے گی۔ چلیے یہ تو شوگر کنٹرول کرنے کا ایک نسخہ ہے نا، باقی ہم گینگرین کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ دوبارہ سے ہمیں کال آئی محمد امتیاز کی چنیوٹ سے۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، آپ کو آواز آ رہی ہے امتیاز صاحب؟ ہلو، جی جی امتیاز صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں جی، خارش کے حوالے سے بتانے سے جی۔ کس کے حوالے سے؟ خارش کے حوالے سے۔ خارش کے حوالے سے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اوکے۔ جی یہ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بھی خارش کو بھی ٹھیک کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر جو ہے وہ پنیر ڈوڈی ہے اور اس کے ساتھ شاہترہ اور چریتا 2 اور چیزیں ہیں، یہ تینوں چیزیں 3 گرام رات کو 1 کپ پانی میں بھگو کے رکھ لی جائیں اور صبح ان کو نتھار کے پی لیا جائے تو زیادہ سے ہفتہ 10 دن کے اندر جتنی بھی ڈائبٹک پیشنٹ کی خارش ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈائبٹک پیشنٹ میں ہوتے ہی ہے کہ شوگر کنٹرول نہیں جا رہی ہوتی، اور شوگر کی زیادتی کی وجہ سے ان کے جسم پہ خارش بھی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایسے زخم ہو جاتے ہیں جس سے پیپ پہنا اور پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسے مریضوں کو صرف یہی 3 چیزوں کا قہوہ جسے ہم جوشاندہ کہتے ہیں یا خسیاندہ کہتے ہیں وہ دے دیا جائے، جس میں پنیر ڈوڈی، شاہترہ اور چریتا، یہ تینوں سستی سی چیزیں پنساری سے مل جاتی ہیں، برابر وزن میں لیں اور 3 گرام تینوں میں سے لے کے 1 کپ پانی میں بھگو دیں، صبح اس کو نتھار کے پی لیں تو ہفتہ 10 دن میں خارش ان کی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب زخم بھر نہیں رہے ہیں، گینگرین کے حوالے سے ہم بات کریں، اس کے لیے کیا نسخہ ہے؟ ایک تو میں یہ بتا دوں کہ جیسے میں نے بتایا کہ چونکہ شوگر کی وجہ سے ان لوگوں کے خون کی نالیاں جو ہیں وہ تنگ ہو رہی ہوتی ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں ان کا ڈاپلر ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خون کی نالیوں میں کتنی یہ تنگ ہو چکی ہیں، اس کے مطابق اس کا ساتھ علاج بھی کریں، اور جس حصے پہ گینگرین ہو چکی ہے آپ یہ کہ سب سے پہلے اس کا ڈیڈ پورشن جو اس کو وہاں سے صاف کرنا چاہیے۔ تو اگر خالی ڈیڈ پورشن ہے، بلیک پورشن اس کے اوپر ہے، ڈیڈ ٹیشوز پڑے ہوئے ہیں، اگر اس کے اوپر ہی آپ ہماری مرہم لگانا شروع کر دیں گے وہ تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، ہیلدی ٹیشوز تک تو وہ جائے گا ہی نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے ڈیڈ حصہ جو بلیک ہو چکا ہے اس کو بالکل ریموو کر دیا جائے اور بالکل تازہ اندر سے جو ٹیشوز ہیں وہ سامنے آنے چاہیے، اس کے بعد اور اس کے بعد ہم نے یہ ایک مرہم ہے جو ہمارے خاندان میں ایک عرصہ دراز استعمال ہو رہی ہے، اور بلیو کریں کہ یہ ہم جب استعمال کرواتے ہیں تو لوگوں خدا نہ خاصہ پاؤں کٹوانے کی، انگلیاں کٹوانے کی نوبت نہیں آتی، وہ بہت جلدی ہیل اپ ہو جاتے ہیں، اور یہ طب کا صدیوں پرانا یہ نسخہ ہے جو گندے سے گندے زخموں کو ٹھیک کرتا ہے، یہ مرہم سیاہ کے نام پہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس میں کرنا یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک ساتھ ایک کالر لے لیں حکیم صاحب، پھر ساتھ مرہم کا بتائیے گا۔ آپ شراز علی ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے کال کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شراز صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی محترمہ، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ شوگر جو ہے کب سے پوچھنا تھا ہمیں، شوگر یہ 4-5 سال کے بچوں میں بھی پایا جاتا ہے، مطلب کہ ان میں اطلاع علامت ہوتی ہے، بار بار پیشاب آنا بچوں میں آتا ہے، یہ شوگر کی علامت ہے یا؟
ٹھیک ہے شراز صاحب بہت شکریہ. وہ کہہ رہے ہیں کیا 4-5 سال کے بچے میں بھی شوگر ہو سکتی ہے اور بار بار اگر اس کو بھی یورین آ رہا ہے تو کیا یہ بھی علامت ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے, بائی برتھ بھی ہوتی ہے بچوں کے اندر, یہ ٹائپ 1 ہوتا ہے جس کے اندر اس کا لبلبہ جو ہے یہ پنکریاز انسولین بناتا ہی نہیں ہے, اس کسی وائرل انفیکشن کی وجہ سے یا آٹو امیون ڈیزیز کی وجہ سے. تو بالکل بچوں میں شوگر ہے اور بہت سارے کامن ہے یہ شوگر بچوں میں ہونا. اور اس کی علامات یہ ہو سکتی ہے کہ علامات اگر بالکل یہی ہوتی ہیں کہ وہ بچے جو ہے ایک تو ویک ہوتا چلا جائے گا, ان کو یورین بار بار آئے گا, بار بار وہ بیٹنگ بھی کریں گے اور بار بار وہ پانی بھی پئیں گے. وہ تمام وہ علامات ہوں گی جو ایک شوگر پیشنٹ میں ہوتی ہیں. پھر بھی اس بچے کا جو آپ اپنا بلڈ سے اور یورین سے اس کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ ٹیسٹ کرا لیں پھر تاکہ کنفرم ہو جائے, کنفرم ہو جائے گا کہ اس کو ہے یہ واقعی شوگر کی وجہ سے ان کو پیشاب زیادہ آ رہا ہے یا پھر سردی کسی انفیکشن کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے. اگر آپ مثانے کی انفیکشن ہو جائے, یو ٹی آئی پرابلم ہو جائے, اس سے بھی بار بار پیشاب آ سکتا ہے. بجائے اس کے کہ اس کو الگ سے ٹینشن لی جائے, اس کے ٹیسٹ کروا لیے جائیں کھانا کھانے سے پہلے, کھانا کھانے کے بعد, جو 3 ماہ کا جو شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروا لیے جائے, تو ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں, وہ آپ کی کلیئر ہو جائیں گی. تو گینگرین کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ مرض کیا ہے اور کس طرح اس کا علاج جو ہے حکمت میں موجود ہے. پروفیسر اسحاق سلطان حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو آپ آئے. آگے بڑھتے ہیں جناب, اب کچھ بات کر لیتے ہیں انٹرپرینورشپ کے حوالے سے, اور خاص طور پر ہماری خواتین کے لیے یہ سیگمنٹ ہم لے کر آتے ہیں کہ ان کو بتایا جا سکے اور ان کو امپاور کیا جا سکے کہ ان کے اندر جو سکلز ہیں نا وہ ان کو بہت آگے تک لے کے جا سکتی ہیں, بہت کامیاب بھی بنا سکتی ہیں. وہ چاہے کڑھائی, سلائی, کوئی بھی سکل ہو, اگر آپ اس کے حوالے سے پیشنیٹ ہیں اور آپ کچھ منفرد کر رہی ہیں تو بے شک آپ کا کام جو ہے وہ سراہا بھی جاتا ہے اور پھر لوگ اس کو فالو بھی کرتے ہیں اور آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. تو ایک ایسی ہی کہہ لیں کہ ٹیلنٹڈ خاتون اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آرٹسٹ میں کہوں گی انہیں کہ بہت ہی خوبصورت آرٹ وہ بناتی ہیں, بہت خوبصورت کام کرتی ہیں. لائکا ظفر نے ہمیں آج جوائن کیا ہے, ان سے جانیں گے ان کی جرنی کے بارے میں, ان کے آرٹ کے حوالے سے. لائکا, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم, بہت شکریہ جی. سب سے پہلے آپ کا بلانے کا شکریہ. آپ اپنا ٹیلنٹ آج لے کر آئی ہیں ہمیں بھی دکھانے کے لیے اور ہمارے تھرو آڈینس کو دکھانے کے لیے. بتائیے کس طرح کا کام کرتی ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ بناتی ہیں؟ دا مین تھنگ از دیٹ جی میں سی او ہوں لیکرز ڈیزائن اسٹوڈیو کی اور کہا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی. سو مینی ویڈیوز انڈر پریویلیجڈ لیڈیز کنیکٹڈ ود می اینڈ ایسا کہ ان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور کچھ میں چیزوں کو ریوائیو بھی کرنا چاہ رہی تھی. جیسے آپ نے بہت پہلے دیکھا ہوگا اپنے بچپن میں کہ پٹسن کی بوری آتی تھی جس میں گندم وغیرہ آتی تھی, تو یہ جی ڈھاکہ کی جیوٹ ہے جس کو میں نے ریوائیو کیا ہے. لیکن اور اسی چیز کو جب تک آپ بہت موڈیفائی کر کے اور بہتر طریقے سے آگے نہیں لے کر آئیں گے تو لوگ پسند نہیں کریں گے. سو سب سے پہلے تو ہم لوگ جی یہ جوٹ جو ہے وہ منگواتے ہیں رول, اور اس کے بعد اس کو ہم سیلنڈر کرواتے ہیں. دین بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک کوٹنگ انسائڈ ہے کیونکہ یہ ایکو فرینڈلی سسٹینیبل پروڈکٹس ہیں اور نو بڈی از ورکنگ لائک می ان دا ہول پنجاب الحمدللہ. اور اس کے بعد اس کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پرنٹنگ ہے. اچھا, اور ابھی 3 دسمبر کو الحمدللہ سیکنڈ ٹائم ایز اے سکسیس اسٹوری آف لاہور چیمبر آف کامرس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں تھی اور بہت اچھا رسپانس انہوں نے دیا. لاسٹ ٹائم 29 نومبر کو تھی, تو انہوں نے میری پروڈکٹ کی بہت تعریف کی. چلیں جی, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور اس میں جیسے ہم نے یہ ویریشن لائے ہیں, یہ ٹرک آرٹ ہے ہمارا. اور یہ ہمارے جی لیپ ٹاپ بیگز ہیں اور اس میں باٹل کیس کورز ہیں, منی بیگز ہیں. اسی طرح یہ پیچ ورک بھی ہوتا ہے, جیسے یہ ہے جی ہمارا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی باقی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیگز بھی بنا رہی ہوتی ہیں. یہ بھی پکڑ کے دکھا دیتی ہوں میں آپ کو, بیگز بھی ہیں ساتھ ساتھ. یہ تو آج کل وہ ٹاٹ بیگ کی طرح چل رہا ہے نا آج کل, جس طرح کے ہیں آج کل بچیاں بھی ان کو بہت پسند کر رہی ہوتی ہیں. پھر یہ والے بیگز بھی ہیں, یہ بھی ہیں. سٹارٹ کہاں سے کیا تھا آپ نے؟ سٹارٹ اس طرح میں نے کیا کہ میری فاؤنڈیشن میں بہت ساری ویڈیوز ہیں, خاص طور پہ میں ان ماؤں پہ کام کر رہی ہوں جی جن کے بچوں نے انہیں چھوڑ دیا ہوا. ٹھیک ہے. سو میں نے دیکھا کہ ان میں ٹیلنٹ بہت ہے. جیسے ابھی اماں برکتے کو میں نے ایک ایوارڈ دلوایا سیمی گورنمنٹ سے, 78 ایئرز اولڈ ہے اور میرا کروشیے کا کام وہ کرتی ہیں. اچھا, ویری نائس. اور پھر میں نے ان کو کام سکھا رہے ہیں اور پھر دے میڈ آل دیز تھنگس. سم جو ہیں وہ ایمبرائڈری کر رہی ہیں, کچھ کروشیا ورک کرتی ہیں, کچھ پینٹس کر
کرتی ہیں, کچھ جیسے یہ پیچ ورک ہے یہ لگا رہی ہوتی ہیں. اچھا. اور دین وی ایگزیبٹ ان ڈفرینٹ پلیسز. اور ابھی الحمدللہ ویپیکس جو مریم نواز صاحبہ کروا رہی ہیں اس میں بھی میری سلیکشن ہو گئی ہے, اور 8 اور 9 جین کو آپ ضرور آئیں جی, آپ کو بہت یونیک کام دیکھنے کو ملے گا ایکسپو سینٹر میں. اور اس کے علاوہ ہماری جو میرے ساتھ کچھ ملتان کی خواتین, کیونکہ میں لاہور چیمبر اور وومن چیمبر آف کامرس کی ایگزیکٹو ممبر ہوں, FPCCI کی بھی ممبر ہوں, تو کچھ لیڈیز ہمارا یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. یہ بیڈ ورک ہے, ایک ایک موتی ہاتھ سے لگا ہوا ہے. ویری نائس. یہ بھی آج کل بہت اچھے چل بھی رہے ہیں, ان فیشن بھی ہے, ٹرینڈ میں بھی ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ والے بیگز بھی بنا رہی ہیں آپ, بیڈز والے بھی, اور یہ جوٹ کے بیگز بھی بنا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ایمبرائڈری کے ساتھ, جیسے یہ پنچ نیڈل ورک ہے میم, اور آگے جو پڑا ہوا ہے کچھ بیگس جو ایسے ہیں جن پہ پولی ٹانکا ہے, وہ سارے وہ کام میں نے خود کیا ہوا ہے. اچھا جی, میں نے اپنے سے, اور میں ان کو سکھاتے بھی ہیں اور ان کو امپاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دا مین جو ہمارا پرپس ہے, تاکہ وہ ان کو ہم مچھلی پکڑنا سکھائیں اور وہ کسی سے مانگے نہیں. صحیح ہے, بالکل ہے, صحیح ہے. تو آپ نے مطلب سٹارٹ کہاں سے کیا تھا؟ یہ جوٹ بیگ سے کیا تھا, کس سے سٹارٹ کیا تھا؟ جی, سب سے پہلے تو میں چیمبر کی ممبر بنی. اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کا فرسٹ انیشیٹو تھا WRCI, وومن انکوبیشن ریسورس سینٹر. سو آئی بیکم دا پارٹ آف, میں ان کے 3rd بیچ سے ہوں. تو اس کے بعد میری جرنی سٹارٹ ہو گئی. اب الحمدللہ لمس, عرفہ ٹاور, UMT, UCP, ان ساری یونیورسٹیز کو ملا کے میں نے 29 کورسز ابھی تک کر چکی ہوں. کیا بات ہے. اور نیکسٹ ویک سے میری لمس میں پھر AI کی ٹریننگ سٹارٹ ہے. اچھا جی, ویری نائس, ویری گڈ. تو کتنے سال ہو گئے آپ کو ماشاءاللہ اس آرٹ کو لے کر چلتے ہوئے؟ 2 سال ہونے والے. 2 سال ہونے والے ہیں. پراپر FBR رجسٹرڈ ہے, NTN کے ساتھ ہے. اب میں IPO سے اپنا ٹریڈ مارک بھی لے رہی ہوں, اور الحمدللہ اب میں B2B کام کرنا چاہتی ہوں. چلیں جی, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا, یہ ایکریلک باکسز بھی میں دیکھ رہی ہوں ساتھ, یہ آپ نے جیسے میم یہ ابھی آ رہا ہے رمضان, تو ہم رمضان اور عید کے لیے یہ ایک ہم پیٹرن لے کر آئے ہیں کہ ہم اس طرح کی ہر سائز میں اکارڈنگ ٹو دا تھیم باسکٹس بنانا بھی سکھا رہے ہوتے ہیں, اور باکسز بھی. تو آپ اپنے تھیم کے ساتھ ہمیں کام دے سکتے ہیں. اور یہ صرف رمضان اور عید کے لیے نہیں ہے, آج کل جیسے شادی سیزن چل رہا ہے, آپ اس میں کوئی بھی چیز رکھ کے گفٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں, جیسے رنگ پہ دے رہے ہوتے ہیں, انگیجمنٹ پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اس میں میم چھوٹی سے چھوٹی بھی ہے, جیسے آپ نے ابھی رنگ کی بات کی, اور بڑی سے بڑی اکارڈنگ ٹو دا سائز ہم بنا کر, تو وہ آپ کسٹمائز بھی کروا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور فیوریٹ تھیم, یا کوئی بھی آپ کی جس طرح کی کلر ہے آپ اس کے اکارڈنگلی بنا سکتے ہو. اور یہ ایکریلک باکس کیا ہے؟ جی, یہ ایکریلک باکس ہے, اور اس کو بھی میں آرڈر پہ کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق بنواتی ہوں, اور دین ہم اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں. اچھا, ان کے تھیم کے مطابق, اور جو بھی ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جی, یہ یہاں سے جیسے یہ اوپن بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ لاک ہے اس کا, یہاں سے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. مطلب اس میں بھی آپ ڈفرینٹ جو ہے نا گفٹ اپنے رکھ سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں, کہ آپ وہ جو روایتی طریقے ہیں گفٹ پیک کرنا ہے, اور اس کے بعد وہ جو گفٹ کھول کے ہم لوگ اس کا ریپر کہاں پھینک دیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا نا. ایسی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کے ڈریسنگ ٹیبل پہ بھی پڑی ہوں گی, کوئی آپ کو گفٹ دے گا, آپ کو یاد رہے گا کہ ہاں اس نے فلاں بندے نے نا مجھے اس چیز میں گفٹ دیا تھا, اور یہ ساری زندگی آپ کو پھر وہ چیز یاد رہتی ہے. بعد میں آپ اپنے اس کے ڈریسنگ ٹیبل پہ بھی رکھ سکتے ہیں. ہاں, ان چیزوں کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اور یہ لیپ ٹاپ بیگ بھی ہے؟ جی, لیپ ٹاپ بیگ جو ہے وہ کافی میرا فیمس ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی. اور آپ اس کی کوالٹی چیک کریں, اور الحمدللہ بہت اچھی اس کی کوالٹی, اور پراپر طریقے سے اس کو بنایا گیا. اور تھوڑا سا بڑا اس لیے رکھا گیا کہ ایک ہی میں آپ اپنی فائل بھی رکھ سکیں, ایک بوٹل بھی رکھ سکیں, اور آپ کے لیے ڈیوریبل بھی ہے اور ایکو فرینڈلی بھی ہے. یہ بوٹل والا ہے؟ یہ بوٹل کیس کا, یہ بوٹل کیس ہے. اور اس میں 1.5 لیٹر کی بوٹل آ جاتی ہے, جیسے یہ ہم نے ڈسپلے بھی. یہ دیکھیں, جیسے یہ بوٹل کیس ہے کہ آپ اپنی بوٹل جو ہے نا اس میں لے کر جا سکتے ہیں. مطلب ویری نائس. ٹھیک ہے, ہاتھ میں پکڑنے کے سے بہتر ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ لائکا ظفر موجود تھی, اپنی جرنی کے حوالے سے ہمیں بتا رہی تھی, اپنے کام کے حوالے سے ہمیں بتا رہی تھی. لائکا, تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں, اور اپنا سارا آپ نے ہمیں بتایا کہ کیا کام کرتی ہیں اور یہ کیا فائدہ دینے والا ہے ہمیں بھی, انسانوں کو بھی, اور ہمارے انوائرمنٹ کو, ہمارے ماحول کو بھی کیا فائدہ دیتا ہے. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ पंजाब हुकूमत के हवाले से बात कर लेते हैं और कुछ नए नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं जिनको हमने आज इन डिस्कशन लेकर आना है कि उससे एक आम जो शख्स है वो किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकता है। सबसे पहले तो पंजाब में ज़मीन की मुंतकली के हवाले से एक नया नोटिफिकेशन आया है कि ज़बानी लेन देन पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। विरासत के मामलात के अलावा कोई भी इंतकाल ज़बानी लेन देन, बयान या दावे की बुनियाद पर दर्ज या मंजूर नहीं किया जाएगा। एक तो इस हवाले से हमने बात करनी है ताकि लोगों की जो जायदादें हैं, लोगों की जो जगह हैं, जो कह लें कि चीज़ें हैं, उनको माफिया से बचाया जा सके। इसका पीछे वाला करक्स ये है। इसके ऊपर किस तरह अमल दरामद कराया जाएगा उसके ऊपर बात करेंगे। और सेकंड स्टोरी, लाहौर में बसंत मनाने की तैयारियां की जा रही हैं और मंजूरी तो मिल चुकी है और उसके ऊपर बताया जा रहा है कि तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लाहौर में बसंत मनाने के हवाले से 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को बसंत मनाई जाएगी। ये स्टोरी है। और एक और स्टोरी है जनाब तरक्याती मंसूबों के हवाले से कि उनके ऊपर भी काम जो है वो जारी है और ज़ोरों शोर से चल रहा है। कितना काम हो चुका है, कब तक हो जाएगा? जून 2026 तक इसकी डेडलाइन है। क्या उससे पहले ये मुकम्मल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? इसके ऊपर हमने बात करनी है। इमरान अकबर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, चीफ़ रिपोर्टर हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। इमरान साहब, सबसे पहले तो ये जो इंतकाल वाला मामला आया है कि ज़बानी लेन देन पर पाबंदी लगा दी गई है और ख़ास तौर पर जो सिर्फ विरासत के अलावा बाकी हर चीज़ पर पाबंदी है कि कोई भी मंजूरी नहीं होगी कोई भी चीज़ जो है, क्या वजह है इसकी? सिर्फ ये है कि माफियाज का ख़ात्मा है इसके पीछे या कोई और वजह भी है? देखिए मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा अहम नुक्ता है ये जो कि अब आम शहरियों को समझना पड़ेगा, मुझे आपको सबको समझना पड़ेगा और इसको देखने के लिए हर चीज़ को लाजिम करार दिया गया है। इसमें बुनियादी तौर पर जो है वो पटवारी का जो एक है था ना सिस्टम, वो ख़त्म कर दिया गया है। अब जो पटवारी था मौके पे जो मौजूद होता था उसका जो जिसके सामने ओरल स्टेटमेंट दिया जाता था, ज़ुबानी जो है वो स्टेटमेंट दिया जाता था, वो ख़त्म हो गया। ठीक है। अब आपकी मॉर्गेज हो, सेल प्रॉपर्टी हो या हिबा हो या गिफ्ट हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब नहीं होंगी ज़ुबानी स्टेटमेंट पे। अच्छा, अब जो वरासती मामलात हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे, लेकिन इसके अलावा जितनी भी आपकी ज़मीनी मलकियत है और उसकी जो सेल परचेज़ है वो अब आपके 1908 के कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड होना, यानी कि रजिस्ट्री होना लाजिम है। सही है। अच्छा, इसमें बड़ा अहम नुक्ता ये है कि 3 लोग होते थे, वो जाते थे पटवारी के सामने पेश होते थे और आपकी जो एक ज़ुबानी जो दावा था, ओरल स्टेटमेंट जो था, वो जी हम इसको जानते हैं, ये यहाँ पे काफ़ी देर से रहायशी है या इसकी फ़र्द गुम गई है, इसकी फ़र्द तैयार करवा दें या कोई मामला है तो वो तैयार हो जाएगा, मगर इस तरह नहीं अब है। यानी कि वो एक आपका जो स्टेटमेंट था वो रिकॉर्ड होता था, उसके ऊपर वो एक सिस्टम था जिसके तहत एक ज़ुबानी जो है ओरल स्टेटमेंट दिया जाता था, वो अब ख़त्म हो गया। अब आपका हर काम, क्योंकि हम कई कामों में हमें अंदाज़ा हुआ है कि वाकई में हम बहुत पीछे थे और अब ये लागू करते करते इनको कम से कम 15 से 20 साल लग जाने हैं। 15 से 20 साल लोगों को समझते समझते, क्योंकि आपके अपने घर का जो एड्रेस है, जो मौज़ा है, जो नंबर है, अगर आप लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पर ऑन हो जाएगा कि ये किसके नाम है, इसकी विरासत किसके नाम है, इसकी जमाबंदी किसके नाम है, इसकी फ़र्द किसके नाम है, इसका तमाम चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी जो कि पहले नहीं थी। अब ये जो तमाम चीज़ें पटवारी के पास, तहसीलदार के पास एक लॉगिन है, उसने आपकी ज़मीन वो कर ही नहीं सकता किसी और के नाम, ठीक है, क्योंकि ये तमाम प्रोसेस हमने देख लिया है। ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया गया प्रोसेस कि इवन के लास्ट मूवमेंट ये होती हैं कि आपके तमाम काम हो गए हैं, हर चीज़ A to Z आपकी अगले के नाम हो गई है और लास्ट फाइनल में आपका सिर्फ और सिर्फ उसके नाम होना है। तो उसमें भी आपकी, अगर आपके नाम ज़मीन है तो आपके अपने मोबाइल पर जो आपके नाम होगा उस पर OTP आएगा।
چلیں فرض کریں عمران صاحب یہ تو ابھی سسٹم لے کر آیا جا رہا ہے نا, فرض کریں کہ جن کے پچھلے کتنے سالوں سے زمینداروں نے یا بڑے بڑے وڈیروں نے ان کے زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے, قبضہ مافیا بنے ہوئے ہیں, دیہی علاقوں کی اگر بات کر لی جائے تو وہاں پر اب کس طرح اس کو عمل درآمد کرایا جائے گا, ممکن بن پائے گا کیا؟ ان سے اب وہ واگزار کروائی جائیں گی زمینیں اور وہ غریبوں کو واپس کی جائیں گی جن کی ایک ایک مرلہ 2 مرلہ 10 کنال مطلب تھوڑی تھوڑی زمینیں ہوتی ہیں اور زمیندار جو ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیتے ہیں. لیکن منیبا آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا. دیکھیں میں نے پھر آپ کو کہا ہے کہ یہ ایک پیچھے ایک سسٹم سٹارٹ ہوا تھا, صحیح ہے, جو ایک لا آیا تھا, اس لا کو فی الحال تو ہائی کورٹ کی وجہ سے ذرا روکا گیا ہے, انہوں نے اس پر عمل درآمد سے روکا ہے ہائی کورٹ نے, مگر اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا تھا. تقریباً ہم نے ایک رپورٹ بھی بنائی تھی ساری, مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہر چیز رک گئی ہے. فرض کریں کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ اب قابضین میں ہی ہے, صحیح ہے, اس کے نام کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, وہ چاہے 50 سال اس کے پاس رہے, چاہے 60 سال رہے, وہ اس کو بیچ نہیں سکے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں بکتا تو تب ہی ہے نا جب کسی کے پاس رجسٹری ہو یا کسی کے پاس فرد ہو. یہ کمپیوٹر نے ماننا ہی نہیں ہے, اس کا شناختی کارڈ ہی بیچ میں نہیں ہونا, اور جس کے نام نہیں ہونا اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ زمین ویسے کی ویسے ہی رہ جائے گی. نہ اس کی وراثت بعد میں ہونی ہے کیونکہ اس کے نام کی وراثت ہی نہیں چڑھی, نہ اس کا انتقال ہوا ہے, نہ اس یعنی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اب کمپیوٹرائز ہو گئی ہیں. میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہوتا تھا نا رجسٹرڈ, ابھی بھی ہیں جن کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا موضوع جات کو, مگر رجسٹر میں لکھ دیا جاتا تھا کہ فلانی کی ملکیت, اور اگر اس کے اوپر سٹے ہے تو ریڈ نشان لگا دیا جاتا تھا. ہر چیز جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہو چکی ہے, کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے اور ایک سسٹم کے تحت لے کر آئی جا رہی ہے ہر چیز کو. پہلے کہیں نہ کہیں اوپر نیچے اونچ نیچ ہو جاتی تھی اور پھر اس کی وجہ سے کہہ لیں کہ ڈاکیومنٹس نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مافیاز جو ہیں آپ کی چیزوں کے اوپر, آپ کی جگہوں کے اوپر, زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے. اب شاید یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اب ساری چیزوں کو سسٹم کے تحت چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگلی سٹوری ڈسکس کر لیتے ہیں. بسنت منانے کے حوالے سے لاہوری تو بہت زیادہ خوش بھی ہیں اور ایکسائٹیڈ بھی ہے کہ بسنت کب منائی جائے گی. محفوظ بسنت منائی جائے گی لاہور میں 6, 7, 8 فروری 2026 کو. دیکھیں لاہور اور دنیا نیوز نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی 6, 7, 8, کچھ کہہ رہے تھے 7, 8, 9, کچھ کہہ رہے تھے 8, 9, 10, اور جو میں نے خبر دی تھی وہ 6, 7, 8 کی تھی, اور 6, 7, 8 فروری کو ہی بسنت منائی جائے گی. اور اس کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہوئی ہیں, اور جو آپ کو پتہ ہے جنہوں نے کرنی ہوتی ہے, جنہوں نے منانی ہوتی ہے, وہ اب نا ان کو پتہ چل گیا ہے لاہوری سٹائل میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ چینج آیا ہے. اگر پہلے سے شورٹ ڈالیں گے تو پکڑے جائیں گے سارے. صحیح ہے. اب ایک دم سے آپ کو نا یہ نظارے نظر آئیں گے فروری کو. فروری کے مہینے میں آپ کو میں اب کیا کہوں کہ پنوں کا تو انہوں نے کہا ہے نا کہ اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے, آپ کو چرخیاں بھی نظر آئیں گے, اندر بھیجتے ہیں بھیجیں, ہمیں بغیر بار کوڈ لگے ہوئے ہمیں وہ جو ہے نا پتنگیں بھی نظر آئیں گی. اب یہ تمام صورتحال جو ہے نا آپ کو, مگر اس بسنت کی وجہ سے لاہوریوں کو جو تفریح گورنمنٹ دینا چاہ رہی ہے وہ لازمی ملے گی. چاہے اللہ نہ کرے اس میں کوئی نقصان ہو, اس میں کوئی نقصان ہو, مگر یہ ہے کہ محفوظ بسنت. دیکھیں منیبا, کس کو آپ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا رہے ہیں اور K2 پہ چڑھانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرے بھی نہ اور K2 پہ چڑھ جائے, تو پھر کتنا محفوظ آپ کر کے بنائے گی حکومت؟ کیا اس نے پلان کیا ہے؟ کیونکہ پورے لاہور میں اب اس کو پہلے مخصوص جگہوں پہ تھی, اب پورے لاہور میں ہے, تو کس طرح قانون جو ہے نا وہ حرکت میں آئے گا؟ دیکھیں کان ادھر سے پکڑ لیں. پہلے کہہ رہے تھے سب لوگ کہ جی 4 تفریح مقام پر آپ دیں گے تو یہ جو گڈی کٹ کے جائے گی تو کہاں پہ جائے گی, تو پورے لاہور میں ہوگی نا. پورے لاہور میں ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ چلیں یہ بھی ان کا اعتراض تم کرتے ہیں پورے لاہور میں. اب وہ یہ پریکٹس دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر وہ دیکھیں انہوں نے ایک نا چیک لگایا ہے کہ اگر یہ بسنت ہو جاتی ہے, کامیاب ہو جاتے ہیں, تو پھر بسنت کھل جائے گی. اگر یہ بسنت میں کوئی آ جاتے ہیں, شک و شبہات آتے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں, تو پھر بسنت شاید اگلے سال نہ ہو. مگر اس سال پوری پاور کے ساتھ, پورے سسٹم کے ساتھ 44 سے 48 لاکھ جو موٹر سائیکلز ہیں لاہور شہر میں, ان کو راڈز کے بغیر, وہ وائڈز کے بغیر وہ باہر نہیں نکل سکیں گی. دفعہ 144 کا نفاذ ہوگا. گلی محلوں میں جو ہے پتنگیں جو ہیں وہ بیچنے کی اجازت عام طور پہ نہیں ہوگی, لیکن ہمیں پھر بھی نظر آئے گا. ہمیں پھر بھی نظر آئے گا, بازار ہمیں گرم اب دیکھیں میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لاہوری سٹائل ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا اگر, تو پھر مزہ نہیں آئے گا کسی کو.
دیکھیں 2 ڈنڈے نہیں پڑیں گے تو مزہ کیسے آئے گا کہ ڈنڈے نہیں پڑے. تو یہ بسنت ہے, آپ کو گڈی کٹتے ہوئے پتنگ کٹتے ہوئے نظر بھی آنی ہے, ڈور پکڑتے ہوئے لوگوں کی چھلانگیں بھی نظر آنی ہیں ایک چھت سے دوسری چھت. خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری بھی پھر حکومت کے اوپر جائے گی نا. دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے, حادثہ تو دیکھیں اچھے کے لیے سوچنا چاہیے نا. اللہ نہ کرے ہو آپ کے اگر بسنت فیسٹیوٹی لاہور شہر میں دی جا رہی ہے, گھر گھر میں خود بخود ہی لوگ خوشی سے دعوتیں کر رہے ہیں جو کہ آپ کو عید کے وقت بھی نظر نہیں آتی. 4 دیواری انڈور نظر آتی ہے, یہ آؤٹ ڈور ہے, چھت کا استعمال کیا جا رہا ہے. ظاہری بات آپ کے گھر کی چھت ہے, آپ نے پروگرام کیا, آپ نے گھر گئے, آپ کے گھر میں بھی یہ ایک سسٹم لگا چل رہا ہے. ایک عام فہم زبان میں بتاؤں آپ کو, ایک تماشا سا لگا ہوگا اور لوگوں کی نا اونچی اونچی آوازیں آ رہی ہوں گی, کسی نے اپنا گانا لگایا ہوگا, کسی نے اپنا سانگ لگایا ہوگا, کسی نے قوالی لگائی ہوگی. تو ہاؤ فار دا بیسٹ. تو اچھے کی امید کرتے ہیں کہ بسنت کا فیسٹیول اچھا گزر جائے اور کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آئے جس کی وجہ سے اس کے اوپر دوبارہ سے پابندی لگ جائے. آخری سٹوری پر میں بات کرنا چاہوں گی. ترقیاتی کام زور و شور سے چل رہے ہیں, ہزاروں گلیاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آخری مراحل میں ہے یا مکمل ہو چکی ہیں, لیکن کچھ زمینی حقائق تو بالکل مختلف ہیں جو کہ ہمیں تعمیر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے, جو ڈاکومنٹس اعلان کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے منیبہ, میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں نا سیاسی قد نظر نہیں آ رہا. صحیح ہے. یہ اب کام تو بہت زیادہ کر رہے ہیں اور جتنے پیسے ان کاموں پہ لگ رہے ہیں نا شاید ہی میں نے پہلے کبھی دیکھے ہوں. اچھا. اب انہوں نے 2016 کی جتنی گفتگو تھی نا 2025 میں آگے توڑ دی ہے. یعنی کہ 1 ارب 37 ارب کے کام ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے شروع ہونی ہے, اور یہ جون میں انہوں نے ختم کرنے ہیں فیز 2. تو آپ کا 1 ارب 37 ارب 137 ارب کہہ سکتے ہیں اس کو, وہ لگ گیا لاہور شہر میں. اب اس میں معاملہ کیا آیا ہوا ہے, اس میں نظر کیوں نہیں آ رہا ہے عمران صاحب؟ میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اتنا پیسہ لگ گیا لیکن لاہور شہر کا کوئی منہ نہیں سنورا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, 2019 20 21 میں ذرا یاد کریں, ہم نے صفائی شہر دکھایا. ایون کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جس طرح میں ناشتہ کر رہا ہوں تو ناشتے میں وہ گند آ رہا ہے. کیسے وہ ہم نے یاد ہے پروگرام میں کہا تھا کتنا گندگی دکھائی ہے. اب وہ ہم دکھا رہے تھے تو وہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ پورا شہر جو ہے وہ گندا نظر آ رہا ہے. یہ دکھا نہیں رہے. صحیح ہے. میں یہ کہہ کر کے ان کو تھک گیا ہوں کہ جب تک آپ دکھائیں گی نہیں لوگوں کو, اتنی گلیاں ہیں, اتنے لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں, اتنے بلدیاتی نمائندے ہیں, اتنے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں, آپ ان سے بار بار وزٹ کروائیں. ایک ڈی سی ہیں وہی وزٹ کرتے ہیں, نیسپا کے نمائندے ساتھ ہوتے ہیں, اسسٹنٹ کمشنر ساتھ ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی رپورٹ جو ہے, یعنی کہ جسے ایک رپورٹ کہتے ہیں, وہ کمشنر, وہ سیکٹری بلدیات, وزیر بلدیات, سی ایم تک پہنچانی ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ جی ہم فرسٹ آ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ کسی بلدیاتی نمائندے سے رابطہ کر لیں. نو, اس کے بارے میں بالکل اچھے طریقے سے روک دیا گیا. اگر کوئی میسج کرنا ہے تو وہ زیر اطلاعات نے کرنا ہے. اب یہ سائلنس کام ہو رہا ہے. یہ کمشنر لاہور بھی کہہ چکی ہیں یہ سائلنس ٹیم ہے, یہ اپنا کام کر رہی ہے, ان کو اپنا کام کرنے دیں. اچھا, اس میں ایسے تو نہیں ہے کہ سیاسی حلقوں کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے؟ دیکھیں میں پھر آپ کو میں نے ان کا سارا ورک چیک کیا ہے, ہم نے کافی زیادہ اس کے اوپر دیکھا ہے. دیکھیں اس میں جب ایک کام شروع ہوتے ہیں, گلیاں محلے شروع ہوتے ہیں, تو وہاں پر اپنے لوگوں کی مانی تو جاتی ہے مگر بلیک اینڈ وائٹ میں شو نہیں کیا جاتا. اب دیکھیں فرض کریں حلقہ پی پی 159, اگر وہاں پہ صفائی نہ ہو پھر پورے لاہور میں صفائی نہیں ہوگی کیونکہ وزیر اعلیٰ کا حلقہ ہے. اچھا, وہ اگر وہاں پر آپ ترجیحی بنیادوں پر روز اپنی مشینری لگاتے ہیں, وہاں پہ واٹر باؤزر لگاتے ہیں, وہاں پہ واسا اپنا کام کر رہا ہے, صفائی والے اپنا کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو رپورٹ آگے دینی ہے نا کہ پورے لاہور میں صفائی ہو رہی ہے. اگر اس حلقے میں نظر آئیں گے تو اس کی رپورٹ آگے نہیں جائے گی, تو آٹومیٹکلی اس کے حلقے کے لوگ ناراض نہیں ہوں گے, تو پورے لاہور کے لوگ جو ہیں وہ ناراض نہیں ہیں. اب پورے لاہور میں مین شاہراہوں پر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک حلقہ صاف ستھرا اور باقی جہاں پر صفائی نہیں ہو رہی ہے یا ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں وہ بھی خوش ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر صفائی کا عمل چیک کرنے کے لیے 100% SOPs پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. باقیوں پر جو ہے روٹین ورک چل رہا ہے اور صفائی نظر آتی ہے, مگر ویسے صفائی جس طرح اس حلقے میں نظر آ رہی ہے ویسے جو ہے پورے لاہور میں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں پورے لاہور میں کیا ہے, آپ کی پہلے 274 یونین کونسل تھی, اب 400 سے زائد یونین کونسل ہو جائیں گی. آپ کے جو بلدیاتی لوکل گورنمنٹ تھی وہ پہلے تقریباً 3000 سے زائد تھیں, اب جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گی. اب آپ کے شہر میں 2.25 کروڑ کی آبادی ہے, سینسس کے مطابق 1 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی ہے. اگر اتنی بھی آبادی ہے
تو یہ انف نہیں ہے, یہ بہت زیادہ آبادی ہے. اور یہ آبادی کا بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں پر اتنی 24 پوری گھنٹے ملک کی سونا آبادی ہے. جاگنا لگا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. کوئی 4 بجے اٹھ رہا ہے صبح, کوئی 8 بجے اٹھ رہا ہے, کوئی 10 بجے اٹھ رہا ہے, کوئی 4 بجے اٹھ رہا ہے. ان کی تمام دن میں کوئی سویا اٹھ رہا ہے اور وہ اپنی گندگی, اپنا جو گند ہے وہ لازمی پھیلا رہا ہے اور اپنے گھر میں رکھ رہا ہے یا باہر رکھ رہا ہے, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. مگر صفائی کا تو ایک ہی ٹائم ہے نا, صبح کے ٹائم اپنی صفائی کرنی ہے, رات کے ٹائم تو صفائی ہوتی نہیں ہے. مگر لاہور شہر میں انہوں نے اس طرح سے رکھا ہوا کہ رات کے ٹائم بھی صفائی ہو رہی ہے. چلیں یہ تو اچھی بات ہے. یعنی کہ 1139 پر جو کمپلینس آ رہی ہیں انہوں نے اپنا چیک رکھا نا, نہیں وہ ویو کرنا ہوتا ہے, وہ دکھانا ہوتا ہے نا کہ سرکار کو بھئی دیکھیں. وہ تو یہ کہتے ہیں سرکار کہ ہم نے آپ کو اتنے پیسے دیے, ہمیں بتائیں آپ نے کیا کیا ہے, کام کیا کیا. اچھا 30 جون 2026 اس کی ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے, مکمل ہو جائے گا یہ؟ میرا خیال ہو جائے گا کیونکہ اس درمیان میں بارشیں نہیں ہیں. اگر 30 جون کی جس طرح یہ پہلے لیٹ ہوا تھا نا, بعد میں برسات شروع ہو گئی تھی, تو برسات کی وجہ سے مونسون اس دفعہ آئے گا تو آپ کو پتہ بہت انٹینس ہوگا. ہاں نہیں, مگر یہ 30 جون تک سے پہلے ہو رہا ہے نا, کیونکہ بارشیں جو ہے وہ اگست میں آتی ہیں, یعنی کہ جون کے بعد بارشیں شروع ہوتی ہیں. مطلب وہی نا, اگر جون تک یہ ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر یہ پاز لگ جائے گا. جون کے بعد ظاہر بات ہے بجٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب اسمبلی میں تقریر بھی کرنی ہے, نہیں تقریر بھی کرنی ہے, بتانا ہے کہ لاہور شہر کو, اور اب تو دوسرے شہروں میں بھی شروع ہو گیا ہے, دیہاتوں میں بھی شروع ہو گیا ہے. ابھی ہم یہ تمام تر سٹوریز کے اوپر بات کر رہے تھے. عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے. عمران صاحب تھینک یو سو مچ, آپ آئے اسی پہ بات کی. بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب آج کے دور میں ویمن امپاورمنٹ ایک نہایت یہاں موضوع پہ جا رہا ہے. خواتین نہ صرف گھریلو ذمہ داریاں اپنی بہت ہی احسن طریقے سے نبھا رہی ہوتی ہیں, بلکہ تعلیم, دفتر جانا ہے, کالج جانا ہے, یونیورسٹی, یہاں پر آپ نے کاروبار کرنا ہے, اس کے میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا جو لوہا ہے وہ منوا رہی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں. تاہم اس سفر میں خواتین کو کئی مشکلات, کئی ہرڈلز بھی فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری مشکلات ہیں جو ان کو جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کو فیس کرتی ہیں. تو آج کے سیگمنٹ میں ہم یہی کوشش کریں گے کہ خواتین کے حوالے سے بات کریں کہ کس طرح وہ گھر پر رہ کر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں, کاروبار ہے جو وہ کر سکتی ہیں, ان کے حوالے سے سیکھ سکتی ہیں, اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ کس طرح ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, کس طرح ان کو سہولیات پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے فردوس نثار ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, جو کہ بزنس ایکسپرٹ ہیں, ساتھ ہی ساتھ ایگزیکٹو بورڈ ممبر ہیں لاہور چیمبر کی. تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. مس فردوس, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مس فردوس, ویمن امپاورمنٹ, ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں ویمن امپاورمنٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے, ہم اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن اصل مطلب ہے کیا ویمن امپاورمنٹ کا؟ کیا لوگوں کو پتہ ہے؟ یہاں پر جو خواتین بات کر رہی ہوتی ہیں انہیں پتہ ہے ویمن امپاورمنٹ ہے کیا اصل میں؟ ایکچولی ہم مکس کر جاتے ہیں ویمن انٹرپرینیورز کو, ویمن امپاورمنٹ کو. ویمن امپاورمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ خواتین کو اپنے حقوق, اپنے رائٹس اور اپنی جو ان کو دین نے دیا ہے, قانون نے جو پاورز دی ہیں ان کا پتہ ہو. ٹھیک ہے, یہ ہے ویمن امپاورمنٹ. اس ویمن امپاورمنٹ میں پھر ہماری بات آگے آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے رائٹس کو کیسے استعمال کرنا ہے, اور اگر ہم اپنا آزادی سے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کون کون سے لاز, گورنمنٹ کے لاز, اسلامک لاز ہمیں کہاں کہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں. ایسے 1400 سال پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو مکمل امپاور کیا تھا. ہمیں عزت دی, وقار دیا, حقوق دیے. اس کے ساتھ ساتھ کسی کو نہیں ملتے تھے, وراثت کے حقوق نہیں ملتے تھے. سب سے پہلے اسلام نے خواتین کو وراثت کے حقوق میں شامل کیا. تو یہ بڑی بات ہے, لیکن آج اس کا چرچہ ہم ضرورت سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ ہم تو ویسے ہی امپاورمنٹ ہیں, اور اسلام نے ہمیں بڑی امپاورمنٹ دی ہوئی ہے. دین میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر عورت اپنے کام نہیں کرنا چاہتی, شوہر اس کو ملازم رکھ کے دے, وہ اس کو ہیلپنگ ہینڈ اگر وہ نہیں رکھ کے دے سکتا تو پھر اس کے ساتھ کام کرے. کون کرتا ہے؟ ہم اس پاور کو نہ. تو یہ ہماری دین سے کچھ دوری ہے. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارا یہاں پہ جو ہم اس زون میں رہتے ہیں, جو برصغیر پاک و ہند کا جو ہے, جو انڈین کلچرز کا بھی ہمارے اوپر امپیکٹ ہے, جس کی وجہ سے
ہماری خواتین تھوڑی سی دب کے رہیں. لیکن اب الحمدللہ ہماری خواتین میں شعور بھی آ رہا ہے, دین کی بھی شعور آ رہا ہے, دین نے بھی کافی ترقی دی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوسائٹی جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو انہینس بھی کر رہی ہے, سپورٹ بھی کر رہی ہے. اس سپورٹ سے یہ ہے کہ ہماری خواتین میں وہ چیزیں جو ہیں وہ کری جا گئی ہے. ٹھیک ہے, جب ویمن امپاورمنٹ سے نکل کے اب انٹرپرینورشپ کی طرف موو کر رہی ہیں. صحیح ہے. اور اس انٹرپرینورشپ میں ہماری خود خواتین مختار تبھی ہو سکتے ہیں نا آپ, یہاں اپنی خود اعتمادی آپ کے اندر تبھی آتی ہے نا جب آپ کے اندر کوئی اسکل ہوتا ہے, جب آپ اپنا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. ہماری خواتین, ہماری بیٹیاں ہاں پیدائشی اسکلڈ ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے, ٹرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مدر میں وہ اسکلز موجود ہوتے ہیں جو گھر کو وہ مینیج کرتی ہے, کام کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر عورت میں, ہر مرد میں ایک کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوتی ہے, تو خواتین میں اس میں ذرا ڈبل آ جاتی ہے. تو ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہماری جو خواتین ہیں جس بھی شعبہ میں گئی ہیں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے. اور میں آج کل ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے اور ویمن انٹرپرینورشپس کو جس وقت میں دیکھ رہی ہوں, تو ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں جو بھی پڑھ رہی ہیں, ایجوکیشنز میں او لیولز میں ہیں, وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی. میں ریسنٹلی میں اسلام آباد میں جو ایک ایز اے گیسٹ آف آنر کے طور پہ میں گئی, ایک نیکسس ادارہ ہے, تو انہوں نے ایگزیبیشن آرگنائز کی. تو وہاں پہ میں نے جو مدرس کو دیکھا, تو مدرس نے بھی اپنا جو اسٹال لگایا ہوا تھا, اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں نے بھی ان کی نے کچھ ہینڈ میڈ بنا کے چیزیں اور وہ اس کو کرے ہیں. تو ویمن امپاورمنٹ کے لیے جس وقت ہم یہ سپورٹ ان کو فیملی سے ملتی ہے, ہسبینڈ سے ملتی ہے, فادر سے ملتی ہے, بھائی سے ملتی ہے, اور پھر جب بچے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو عورت جو ہوتی ہے ڈبل پاورفل ہو جاتی ہے, اور پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے ترقی کرنے سے. اچھا چلے مس فردوس, یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے اب ایونٹس آپ دیکھتی رہتی ہیں, وہاں پر جا کے آبزرو بھی کرتی ہوں گی, تو جو بچیاں اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں, یا خواتین جو ہمیں گھر میں دیکھ رہی ہیں, وہ اگر تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ کس طرح کا کاروبار کر سکتی ہیں؟ اگر ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے, انہوں نے گھر پہ ہی رہنا ہے, تو پاکستان میں کس طرح کا کاروبار اس وقت چل سکتا ہے جو وہ کر سکتی ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ؟ ہماری خواتین میں بہت پوٹینشیل ہے, بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, بچیوں میں پوٹینشیل ہے. ای کامرس سب سے, آپ کے پاس گیجٹ موجود ہے, وہ ہر بچے کو, ہر ماں کو اب تو وہ مکمل طور پر استعمال. کچھ اس میں چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں کہ تاکہ آپ اپنا لاگ ان کیسے کرنا ہے, آپ نے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے. آپ کو فوڈ کا کام ہے, آپ آن لائن بیٹھے گھر پہ فوڈ کی ڈیلیوری کروا سکتے ہیں. اور ہماری بہت سی خواتین جو ہیں یہ کام کر رہی ہیں. اس کو اگر انہوں نے تھوڑا سا بیکری کی طرف جانا ہے, بیکری آئٹمس کی طرف جانا ہے, تو ایک کوکنگ کی کلاس اگر وہ ایک لے سکتی ہیں, اور اسی کو وہ آگے سے پالش کر کے وہ کر سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں نے خواتین کو دیکھا ہے, ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ مسالہ جات, اسپائسز میں بہت کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور میری ایک اور ہماری کولیگ ہیں, انٹرپرینور ہی ہیں, وہ مختلف خوبصورت مزے کے اچار بناتی ہیں, اور پکلز, سوری اچار نہیں, پکلز بناتی ہیں. اور وہ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ وداؤٹ سالٹ, وداؤٹ مسالے جو نہیں, سرکے کے بغیر, اچھا, اور آئل کے بغیر. ویری نائس. اور یہ بڑی زبردست ہے اور بہت ہی ڈیلیشیس ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم بیلجیم اور نارویز کے جو امبیسڈرز تھے انہوں نے ان کو بڑا لائک کیا. اچھا, تو یہ وہ ہیں کہ جو ہماری پوٹینشیل جو چھپا ہوا ہے, جو آہستہ آہستہ جو ویمن امپاورمنٹ کی جب بات کرتے ہیں یا انٹرپرینورشپ کی بات کرتے ہیں تو باہر آتا ہے. اب میں مزے کی بات بتاؤں کہ ہماری بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہ اپنے بزنسز کر رہی ہیں, بٹ دے ڈونٹ ہیو دیئر اون اکاؤنٹ. میں نے انہیں بتایا کہ کیوں نہیں کرتے, تو اس کے بھی ایک علیحدہ سے الگ سے ان کی پرابلمز ہوتی ہیں, پھر انہیں اس کے اوپر گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ یہ تو آپ کا کمپلسری ہے جو آپ کو چیز چاہیے. چلیے جی, کہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے لاہور چیمبر آف کامرس بھی کام کر رہا ہے, ہمارا پلیٹ فارم بھی کام کر رہا ہے, تاکہ خود مختاری جو ہے نا وہ آپ کے اندر آلریڈی موجود ہے, صرف اس کو آپ نے فلرش کرنا ہے, اس کو ایکسپلور کرنا ہے, اور اپنے اسکلس کو لے کر جانا ہے دنیا کے سامنے. تو اس کے اوپر ہم بات
بات کر رہے تھے مس فردوس نثار نے ہمیں جوائن کیا تھا. مس فردوس تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں اس کے اوپر بات کی. جناب اب کچھ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں پہننے اوڑھنے کے حوالے سے, خاص طور پر کہ آپ لوگوں کی وارڈروب کس طرح کی ہونی چاہیے, کلر کمبینیشنز کس طرح کی ہونی چاہیے سردیوں کے اندر. تو اس پہ بات کرنے کے لیے حامد سعید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ انٹرنیشنل وارڈروب کنسلٹنٹ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. حامد صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ السلام علیکم. میں الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. حامد صاحب سردیاں ہیں, سردیوں کے لیے کس طرح کے کلر کمبینیشنز آج کل چل رہے ہیں, اور کیا سردیوں میں کون سے رنگ ان ہیں اور اس وقت کون سے آؤٹ ہو چکے ہیں جو ہم نے نہیں پہننے ہیں؟ دیکھیں, جو ہم نے نہیں پہننے ان کی بات کرتے ہیں کہ شوق کلر جتنے بھی ہیں نا سردیوں میں تو بالکل ہی دے آر ناٹ گڈ. جیسے نیون کلرز ہوتے ہیں, یو نو, جیسے لاؤڈ کلرز ہیں تو اسٹے اوے فرام دیم. بٹ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ڈارک کلرز یا لاؤڈ کلرز پہنے سردیوں میں, گرمیوں میں آپ نہیں پہن سکتے, سردیوں میں پہنے. ایبسولوٹلی دیٹس دی ادر وے اراؤنڈ. اوکے, دیکھیں جب اسپرنگ ہوتا ہے, سمر ہوتی ہے, تو اس میں تو آپ کلرز جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں, انوائرمنٹ میں کلرز دیکھتے ہیں, آپ فلاورز دیکھتے ہیں, یو نو, اسکائیز آر کلیئر اینڈ یو نو دا ویدر از بیوٹیفل. تو اس میں تو کلرز آپ کے کانٹراسٹ وغیرہ جو ہے نا دے لک گریٹ. تو اس میں آپ کا جو مین جو نو پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے سوبر لگنا ہے, آپ نے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ون کلر کی لک میں آنا ہے. اینڈ جو سب سے زیادہ کلرز اچھے ہیں وہ اس میں یو نو جیسے بلیک ہے, گرے ہیں, وہ تو بہترین کلرز ہیں اس سیزن کے لیے. ایسے کلرز پہنیں جو آپ کو بیلنسڈ آپ لگیں, آپ اس میں پر اعتماد لگیں, آپ اس کا آپ کا اسٹیٹس لگے. اینڈ دیز آر دا کلرز وچ گیو یو دیٹ کائنڈ آف یو نو لک. اور ان سے آپ جتنے یو نو بہت جو کانٹراسٹ ہوتے ہیں, جو لاؤڈ قسم کے کانٹراسٹ ہیں, جیسے آپ نے پنک شرٹ کے ساتھ کوئی یو نو ڈفرینٹ کلر کے کمبینیشنز کیے ہوئے ہیں, آئی وڈ اسٹے اوے فرام دیم. دیکھیں کلر جو ہیں وہ آپ کی شخصیت کا تعارف ہے, خاموش تعارف ہیں, اور اگر کلر جو ہیں وہ رائٹ ہوں گے, درست ہوں گے, تو آپ اس میں ڈیفینیٹلی آپ کا اعتماد خود نظر آئے گا. اچھا, یہ مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے دونوں کے لیے ایک جیسے کلرز ہونے چاہیے؟ جی, اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, اوکیژن کیا ہے, اس کا بڑا اس میں عمل دخل ہے. تو جیسے اگر آپ جاب پہ ہیں, آپ ایک ورکنگ وومن ہیں, آپ ایک یو نو آپ کی ایک رسپانسبل پوزیشن ہے, تو اس میں آپ نے ہمیشہ اپنے کارپوریٹ لک میں جانا ہے, اپنے سیریس لک میں جانا ہے. تو آئی وڈ سے کہ مین وومن دونوں کے لیے. اب ویمن میں تھوڑا سا یہ کہ آپ 2-4 کلرز جو ہے نا بڑے اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں, جیسے پلم کلر ہے, ڈیپ پلم ہے, آپ ڈیفینیٹلی یو کین ویئر دس. اس کے علاوہ آپ جو ہے ریڈ اگر آپ کیری کر سکتے ہیں, یو نو ٹمیٹو ریڈ, دیٹس اے گریٹ کلر. اس کے علاوہ آپ پنک کے ڈارک شیڈ جو ہیں وہ بھی یو کین ویئر اٹ, تو آپ کے لیے کافی ہیں. آپ ڈارک گرین میں بھی جا سکتی ہیں, یو نو آلو گرین جو ہے, آلو گرین آج کل ویسے بھی ان کلر ہے, آلو گرین ہے. آپ کے ارتھ ٹون جتنے کلرز ہیں وہ ان ہیں, لیکن اس میں آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے کمبینیشن سے کرنا ہے کہ یو نو اٹ شوڈ لک فینٹاسٹک لگے آپ کو, آپ یہ نہ لگیں کہ آپ نے پتہ نہیں کیا ہی پہن لیا. اچھا حامد صاحب, ایک کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. شمائلہ ہے, انہوں نے لاہور سے کال کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شمائلہ, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا سردی میں ہم بلیک کلر بھی پہن سکتے ہیں؟ سردی میں بلیک کلر بھی پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے شمائلہ, تھینک یو, آپ نے کال کی. سردی میں بلیک کلر بھی پہن سکتے ہیں. بلیک تو دیٹ گوز ود ونٹر, یو نو آئی اسپینڈ اے لاٹ آف ایئرز ان نیو یارک میں کہتے ہیں کہ یو نو آئی لو بلیک انٹل دے کم اپ ود اے ڈارکر کلر. تو بلیک از آلویز ریگل, بلیک از پاور کلر, اور بلیک میں آپ سلمر بھی لگتی ہیں. یو نو دس اندر یو نو ریزن آئی تھنک دیٹ پیپل شوڈ اڈاپٹ دیٹ. خاص طور پہ خواتین میں یو نو ہر بندہ اپنا ویٹ ریڈیوس کرنے کے چکر میں ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹ ریئلی ہیلپس, یو نو. اچھا, خواتین میں تھوڑا سا بتائیں. مردوں میں تو آپ نے بتایا ہوا نا کہ کون کون سے کلرز ہیں, یہ کون سے کلر کمبینیشن جا سکتے ہیں. خواتین میں بلیک کے ساتھ کس طرح کا کلر کمبینیشن جا سکتا ہے؟ اچھا, بلیک کے ساتھ لیٹس سے آپ نے بلیک پہنا ہے تو اس کے ساتھ گرے کا کمبینیشن, ڈارک گرے کا, یو نو اٹ لکس ویری سفسٹیکیٹڈ, آپ وہ پہن سکتی ہیں. اگر آپ نے تھوڑا سا کانٹراسٹ کرنا ہے تو وائٹ کے ساتھ آپ بڑا اچھا کانٹراسٹ کرتے ہیں. وائٹ آلریڈی مینس سفسٹیکیٹڈ, ٹرسٹ می, کریڈیبل اینڈ آل دیٹ. تو وائٹ کے ساتھ کمبینیشن بڑا. اف یو وانٹ گو ان ٹو اے سچویشن ویئر لیٹس سے آپ آرٹسی سی یو نو آپ کی جاب ہے, یو نو یو آر کریٹو پرسن ہے, آل دس, تو آپ اس کے ساتھ پلم بھی پہن سکتی ہیں. پلم از گونا لک ویری نائس ود بلیک. ایون پنک از گونا لک ایبسولوٹلی اسٹننگ ود بلیک. تو آپ کے پاس بہت سارے کمبینیشن. پھر آپ کو جیولری ہے, پھر آپ کا میک اپ ہے,
تو خواتین کے پاس تو بہت سارے ویپنس ہیں, مین کے پاس وہ بھی نہیں وہ ہے. کر سکتے ہیں. ہاں اچھا, کیا سردیوں میں وائٹ پہننا چاہیے, وائٹ کلر؟ اچھا وائٹ جو ہے نا وہ ایکچولی وائٹ مینس جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹرسٹ ورتھی ہے, کریڈیبل ہے, لیکن اگر آپ سارا وائٹ سوٹ پہنتی ہے تو آئی تھنک جو ویدر ہے اور جو ونٹر ہے مے بی دیٹس ناٹ یور بیسٹ بیٹ. تو آپ یہ کریں کہ اس کو کسی اس کے ساتھ کوئی کانٹراسٹ کر لیں, جیسے میں نے بھی بلیک کے ساتھ کانٹراسٹ کر لیں, پیور وائٹ سارا فرام ٹاپ ٹو باٹم آئی تھنک پرابیبلی میل اینڈ ویمن دونوں کے لیے. تو وائٹ شرٹ تو جو ہے نا مین کے لیے آئی تھنک دس اے مسٹ. جیسے میں نے ابھی کمبینیشن پہنا ہوا ہے, آئی مین آبویسلی اٹس ونٹر رائٹ ناؤ, تو میں نے اسے ایک قسم کا لک جو ہے بڑی سوفسٹیکیٹ سی لک ہے, گرے ہے اس کے ساتھ وائٹ ہے, بلیک ٹائی ہے اینڈ وائٹ پاکٹ اسکوئر ہے. سو ہاؤ کوڈ یو گو رانگ. سارا فوکس آپ پہ ہونا چاہیے, نہ کہ کپڑوں پہ ہونا چاہیے. کپڑوں پہ ہونا چاہیے. لاسٹلی عامر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی بھی ایونٹ پہ جانا ہے تو اس کے لیے کون سے 3 ایسے کلرز ہیں جو کہ لازمی ہمیں ان کی سلیکشن کرنی چاہیے, 3 ایسے کلرز؟ دیکھیں ایونٹ کیسا ہے, جیسے آج کل شادیاں وادیاں ہو رہی ہیں, تو شادیوں میں تو بیسیکلی دیٹس واٹ یو آر آسکنگ. دیکھیں خواتین تو شادیوں میں آپ کو پتہ ہے ہم ٹریڈیشنل کلرز پہنتے ہیں, تو سارا کچھ ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹس واٹس فائن بیکاز دیٹس ہاؤ آور کنٹری از, اینڈ ہیو فن. مردوں میں یہ ہے کہ ہم تو وہی 4 کلرز ہیں جو بلیک ہے, نیوی ہے, چارکو گرے ہے, میڈیم گرے ہے. اور خاص طور پہ کسی شادی پہ جائیں تو میری ایک سجیشن یہ ہے, بلکہ ایک ریکویسٹ ہے, خاتون ہیں یا مرد ہیں, آپ نہ دلہن کو کمپٹیشن دیں تو نہ دولہے کو کمپٹیشن دیں. اپنی شیروانیاں نہ پہن کے جائیں, اپنی شیروانیاں اور بہت چمک دمک کے ساتھ مت جائیے. اٹ ہیپنس آل دا ٹائم. بلکہ ابھی کل میرے آئی ڈو کنسلٹیشن اینڈ پیپل کم ٹو می, تو جو بھائی تھا وہ کہہ رہا تھا میں ٹکسیڈو پہنوں گا, تو میں نے کہا بھائی دولہے نے کیا پہننا ہے, کہ نہیں دولہے نے تو 2 پیس سوٹ پہنا ہے. میں نے کہا بھائی ایسی پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. تو اوور شیڈو نہ کریں ان کو. ٹھیک ہے, مطلب یہ 4 کلرز جو بیسک 4 کلرز پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہی والے پہن سکتے ہیں. مطلب وہ نہیں ہے, یہ آپ کی شادی نہیں ہوتی, جن کی شادی ہے نا ان کو ہی انجوائے کرنے دیا کریں. آپ ہلکا پھلکا تیار ہو کے جائیں, اچھا ڈریس آپ کو پہننا چاہیے, لیکن اوور شیڈو والی جو بات حامد صاحب کر رہے ہیں نا وہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. وہ خواتین اور مرد دونوں کے لیے ہے. حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سردیوں میں کس طرح کے کلر کمبینیشنز ہم پہن سکتے ہیں اس کے اوپر بات کر رہے تھے. حامد صاحب تھینک یو سو مچ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.